हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। यह है एपिसोड 7। सो लेट्स स्टार्ट। इतने भारी हाथ का थप्पड़ खाने के बाद वो बलबला उठा था। हम अपने होश और हवास में हैं अब्बा, कोई नशा नहीं किया हुआ है हमने, वो नाराज़गी से बोला था। बाकी सब सांस रोके उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे और रियाज का दिल कर रहा था अभी सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग ले। आखिर को हज़ारों लोगों का मजमुआ स्टेज से नीचे बैठे इनके ड्रामे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। नशा नहीं किया तो फिर अनारकली का नाम कैसे निकला तुम्हारे मुंह से? क्या तुमने आंखें खोल कर देखा नहीं कभी से? वो कनीज़ है, कनीज़ और बहुत लंबी चौड़ी। हमारी 7 पुश्तों में कभी इतनी भारी जिसामत की मलिका नहीं गुजरी। हम उसका वज़न कम करवा देंगे अब्बा, वो मुनमुनाया। कोई ज़रूरत नहीं, हम किसी सूरत इसे अपनी बहू ना बनाएंगे। और तुम अनारकली, क्या इसीलिए शमशान घाट गई थी ताकि जुनैद बंगाली से कहकर हमारे बेटे पर काला जादू करवा सको? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुलामों, ले जाओ इस बदबख्त कनीस को और ले जाकर छत पर चुनवा दो। सरकार, अगर ये मोटी छत तोड़कर किसी पर गिर गई और इसका देहांत हो गया तो? ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। काफ़ी पते की बात किए हो बुद्धिमान। अकबर के कहने पर शाहवेज ने फ़ौरन ही गर्दन अकड़ाई थी। ऐसा करो, इस गुस्ताख को इस पिलर में चुनवा दो और हमारा शहजादा इसे पकड़कर रोज झूला झूले करेगा। इसने छत को सहारा दिए खड़े बड़े से गोल पिलर की तरफ इशारा किया। अनारकली, हमारी मोहब्बत है अब्बा, हम आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। मियान से तलवार खींच कर निकालते हुए गुस्ताखी से कहते हुए झटके से उठा था, लेकिन अकबर उसी सुकून से बैठा रहा। तो तुम इस कनीज़ से शादी करना चाहते हो? हाँ, सीने पर हाथ रखे इसने मजबूत लहजे में कहा था। साथ ही मुड़कर अनारकली को देखा था जैसे तसल्ली दिलाई हो। और वो तो भागने के चक्करों में था, लेकिन अली और मीर ने इसे दोनों तरफ से पकड़ रखा था। शर्म तो तुम बेच खाए हो सलीम, कैसे बेशर्मी से हमारे सामने बार बार इसका नाम ले रहे हो? अकबर ने गरजदार अंदाज में घूर कर कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या अब्बा? सलीम ने जिस बेखौफी से डायलॉग मारा था, इतनी ही जोर से एक थप्पड़ और पड़ा था उसे अकबर से। रूह अफ़ज़ा का क्या होगा गुस्ताख शहजादे, जिसे हमने तुम्हारी आस दिलाई है? इसे घोल कर पी जाए अब्बा हुजूर, हमें रूह अफ़ज़ा नहीं, सिर्फ अनारकली चाहिए। गुद्दी सहलाते इसने ठोस अंदाज में कहा। गुलामों, इसने ताली बजाकर पाटदार आवाज़ में ज़ोर से कहा। इस बेशर्म शहजादे को भी अनारकली के साथ पिलर में कैद कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बा हुजूर? वो बौखला उठा। तुम्हारे लिए यही ठीक है, ना तुम्हें अपने बाप की फिक्र है और ना इसकी दी गई ज़बान की। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो अनारकली के साथ इस पिलर में कैद हो जाओ या फिर रूह अफ़ज़ा से ब्याह कर लो। वो शशोपंज में पड़ गया था, फिर थोड़ा सा अनारकली के पास आकर रुका। हमें माफ़ करना अनारकली, हम रूह अफ़ज़ा से शादी कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें तुमसे बहुत उनसियत है, अगर तुम पिलर में चली गई तो हम तो। इसे चुप करवाओ कोई, अकबर ने बेजारी से उसे टोका था। हमें अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिलाने दे अब्बा। वो शिकवा कुना अंदाज में गोया हुआ। ज़रूरत नहीं है उसकी, और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हम आखिरी बार अनारकली को नाचते हुए देखना चाहते हैं। वो भारी दिल लिए एक अलविदाई निगाह इस पर डालते हुए वहाँ से चला गया था। बजाओ गाना, इसके हुक्म देने पर वो ऊँघते हुए म्यूजिशियंस फ़ौरन से होश में आए थे। जब प्यार किया तो डरना क्या, थैया थैया था। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, था। छुप छुप आए भरना क्या, थैया थैया था। एक कान पर हाथ रखे इसकी थैया थैया की रट पर बदमज़ा होते वो चीख उठा था। बंद करो इसे, ये क्या था थैया लगाया हुआ है? सरकार, अनारकली तो इसी पर नाचती है। अनीस ने एक तरफ से ढलकती टोपी फिर से सर पर जमाते हुए डरे अंदाज में कहा। तुम नाच क्यों नहीं रही अनारकली? वो गजबनाक अंदाज में इस पर बरसा। रियाज का बस न चल रहा था कि इसे कच्चा चबा जाए। उसने ज़ोर से
میر کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ یہ سب ان کی کلاس کے ہی تو تھے۔ ہائے سرکار، میرا گردہ توڑ ڈالا اس نے میرا گردہ توڑ ڈالا اس نے۔ کنیز نے بلند آواز میں دہائی دی، کنیز تمہاری اتنی جرات، ہمارے سامنے ہمارے ہی غلاموں پر تشدد کر رہی ہو؟ سپاہیوں لے کر جاؤ اسے اور قید کر دو اس کے حکم دینے پر پیچھے کھڑے پنکھا جلتے غلام فوراً سے پنکھے پھینک کر آگے آئے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بیوقوف ہے ہماری ریاست میں۔ اکبر نے ان دونوں کو گھورا تھا جو انارکلی کو وہاں سے لے جا رہے تھے۔ سرکار، اب کون ناچے گا آپ کے لیے؟ انیس کو کچھ زیادہ ہی دکھ تھا اکبر کے لیے۔ ہمارے لیے روح افزا ناچے گی، وہ بغیر افسردہ ہوئے بولا۔ وزیروں، سلطنت کوفتہ کے بادشاہ کو ہماری طرف سے خط لکھو اور انہیں ہماری دعوت کا بتاؤ۔ شاویز نے جلدی سے سائٹ پر دھرا کاغذ قلم اٹھایا تھا۔ سرکار، کوئی گیت سناؤں آپ کو؟ ہاں سناؤ۔ چھوٹی سی ٹیبل پر ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر دانتوں سے کترتے ہوئے اس نے اجازت دی تھی۔ کون سا سناؤں حضور؟ اس نے ڈھول سیدھا کرتے ہوئے لجاجت سے پوچھا۔ ایک تو ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ کون سا بجاؤں، کون سا سناؤں، بس گا لیا کرو۔ اکبر نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ اچھا سرکار، تو پھر سنیے۔ او حضور، تھا تیرا سرور، تھیا تھا۔ اکبر نے ہاتھ میں پکڑا کھایا سیب اسے کھینچ مارا تھا، جو رے اور تھیا کا ملاپ کروانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ انارکلی سے پہلے اسے دیوار میں چنواؤ۔ غصے سے بولتے ہوئے وہ اپنی پوشاک جھٹکتا وہاں سے اٹھا تھا۔ دربار برخاست۔ فیئرویل پارٹی میں بھی پورے ہال کو اس خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ کسی اسپیشل تقریب کا گمان ہوا تھا۔ یہاں سے وہاں خوش گپیاں کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے اسٹوڈنٹ بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ بیک ٹو بیک 3 سٹیج پلے ہوئے تھے۔ بزنس ڈپارٹ کے اسٹوڈنٹس یعنی حیدر کی کلاس نے انارکلی اور سلیم پر کیا تھا، اور انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس نے ہیر رانجھا پر پرفارم کیا، لیکن ابھی ایک پلے باقی تھا جو بی کام پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس یعنی ان لوگوں کے جونیئرز نے کرنا تھا، اور حیدر لاکھ کوشش کے بعد بھی یہ جاننے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا کہ وہ لوگ آخر کس چیز پر پرفارم کرنے والے ہیں۔ 2 ہفتے سے وہ لوگ اتنی رازداری سے پریکٹس کر رہے تھے کہ کوئی چاہنے کے باوجود بھی سنگن نہ لے پایا۔ حیدر کو بس اسی چیز کی بے چینی تھی۔ ابھی بھی یونی کا چپا دیکھنے اور ریاض سے مار کھانے کے بعد بفے سٹینڈ سے پلیٹ میں 2-3 سینڈوچ رکھے وہ حارث اور اشر کے ساتھ ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھا تھا۔ ان کا پلے توقع سے بھی زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ حارث ہینڈی کیم میں اشر کو اپنی ڈاکیومنٹری کی ویڈیو دکھا رہا تھا، جسے فائنل ٹچ تو تیمور نے ہی دینا تھا کیونکہ ایڈیٹنگ کا کام اسے ہی اچھا آتا تھا۔ جونیئرز کا کچھ پتہ چلا؟ آخر کرنے کیا والے ہیں وہ؟ حیدر نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ تو فکر مت کر، کتنا ہی اچھا کر لے وہ لوگ، لیکن فرسٹ پرائز تجھے ہی ملنا ہے۔ حارث نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے تسلی دلائی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ فرسٹ پرائز مجھے ہی ملنا ہے، لیکن ان کا بھی تو کچھ پتہ چلے نا۔ اب ہیر رانجھے کی پریکٹس تو ہمارے سامنے ہی ہوئی تھی اور اس کا فائنل شو بھی دیکھ لیا، اسی لیے مجھے اس کی ٹینشن نہیں، لیکن اب یہ عادل اینڈ ٹیم کی طرف سے وہ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اتنی جو یہ لوگ رازداری دکھا رہے ہیں، ضرور ہی کچھ اسپیشل ہوگا۔ اس کا انداز تشویش زدہ تھا اور وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے واقعی میں ان کی طرف سے ٹینشن تھی۔ عادل اینڈ ٹیم میں اسے ملا کر کل 6 بندے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حیدر سے اچھا کام یہ لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے گرد گھیرا سا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ریاض چودھری، ہاں وہی تو تھا
جو اس کے ذہن و دل پر قابض ہوا جا رہا تھا۔ وہ جتنا اسے اپنی سوچوں سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، اس کا خیال اتنی ہی شدت سے اس پر حاوی ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی گہری براؤن آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہوں، اسی کے چہرے کا طواف کر رہی ہوں۔ فاریہ کے جھنجھلاہٹ کا باعث اس کی پر اسرار سی خاموشی تھی۔ وہ کچھ کہتا ہی تو نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت سی کہانیاں سنا دیتی تھی۔ وہ ڈر جاتی تھی اس کی بھید بھری آنکھوں کی چمک سے۔ دل کو عجیب سا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ انسان کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرے گا۔ اس کی خاموشی ایسے ہی نہیں ہے، کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی، اور جس دن اس نے اپنی چپ توڑی، اس نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ پاتی تھی۔ ساری زندگی اس نے پاکستان سے باہر ایک آزاد ملک کے ماحول میں زندگی گزاری تھی۔ اپنے لیے ریاض کی بدلتی نظر وہ پہلی ملاقات میں ہی پہچان گئی تھی، جب 4 ماہ پہلے جب اشر اور لائبہ کی مہندی کی رات گرین اور یلو امتزاج کا لہنگا پہنے، بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، ہاتھوں میں کانچ کی میچنگ چوڑیاں چڑھاتے ہوئے وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تقریب کی ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی، لیکن ایک تو اسے اونچی ہیل پہننے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، جانے کیسے لہنگا اس کے پیروں میں الجھا تھا۔ وہ بوکھلا کر گرنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت اشر کے کمرے سے گفٹس کے باکسز لیے نکلتے ریاض کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ جلدی سے ڈبے ایک طرف اچھال کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی گر پڑا تھا۔ فاریہ کی چوڑیاں ساری یہاں وہاں بکھر گئی تھی، آدھی تو ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کاجل سے لبریز آنکھیں تحیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جو یک ٹک اس کی آنکھوں میں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مہندی سے سجے اس کے دونوں ہاتھ ریاض کے سینے پر دھرے تھے، جن کی نرماہٹ وہ اپنے دل میں اترتی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تو جیسے وقت ہی رک سا گیا تھا۔ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس نے گرنے کی وجہ سے فاریہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی اس قدر بے باکی پر۔ سچ شکر کہ اس وقت سب لان میں تھے، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن اگر کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو؟ اسے شرم سے جھرجھری آ گئی تھی، ڈوب مرنے کا مقام تھا اس کے لیے تو۔ پیچھے ہٹو، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں دبی آواز میں گرا کر بولی تھی۔ ریاض کا تو جیسے سکتا ٹوٹا تھا۔ جھٹکے سے وہ حال کی دنیا میں واپس آیا، اور جب فاریہ کے سرخ چہرے پر نظر کی تو شرمندہ سا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا تھا، جسے نظر انداز کرتی وہ خود ہی لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریاض اس سے سوری کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو کچھ کہے سنے بغیر ہی تیکھی نظروں سے اسے گھورتی جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ریاض کو لگا تھا جیسے ساری روشنیاں ہی ماند پڑ گئی ہوں۔ اس نے بے ساختہ خود کو اپنی اس حرکت پر کوسا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ خالی جسم لیے وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ حیران تھا اپنے دل کی بغاوت پر۔ اشر کی بہن؟ اس نے چونک کر اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ نہیں، وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یار 4 بج گئے ہیں، تم لوگ ابھی تک ہال میں نہیں گئے؟ ان کا شو بس شروع ہی ہونے والا ہوگا۔ حیدر نے ان سب کو آرام دہ انداز میں وہیں گراؤنڈ میں کرسیوں پر جمے دیکھ کر کہا تھا۔ اسے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی ان کا شو دیکھنے کی۔ بیٹھ جا، تیمور نے ایک کرسی اس کی طرف بڑھائی تھی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بیٹھ جا بھائی، ان کا شو یہیں ہونے والا ہے۔ حارث کے لاپرواہی سے کہنے پر وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک نظر گراؤنڈ میں مزے سے گھومتے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ یہاں؟ اس نے کنفرم کرنے کے لیے ایک دفعہ اور پوچھا تھا۔ اشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چپس کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے تھام تو لیا تھا، لیکن اب ایک نئی بے چینی ہونے لگی تھی کہ اتنے رش میں وہ کیسے پرفارم کریں گے۔ ہاتھ سے پنکھا چلتے وہ بیزاری سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ جبھی احمد اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ پروفیسر ہونے کی وجہ سے بلیک کلر کے کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، لیکن کوٹ کے بٹن کھول رکھے تھے۔ گرے آنکھوں کو بھی ڈارک گلاسز سے چھپا رکھا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، کوہنی کرسی کے ہتھ پر ٹکائے ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر گال تلے رکھی ہوئی تھی۔ گاہے بگاہے کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ وہ مغرور نہیں تھا، لیکن اسے پہلی دفعہ دیکھنے والے سب یہی رائے اس کے بارے میں قائم کرتے تھے۔ برو،
تو پروفیسرز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا؟ حیدر نے اس کی جانب جھک کر رازداری سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اصولاً تو اسے وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ عادل نے ریکویسٹ کی تھی مجھ سے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، دیٹس وائی۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے تھے۔ تب حیدر نے دیکھا تھا وہ سب واقعی میں ایک لائن میں ہی بیٹھے تھے۔ اف، کیا کرنے والا ہے یہ عادل؟ اس پر پھر بے چینی سوار ہو گئی جب ہی ایک طرف بڑی سی میز پر اتنی دیر سے 3-4 رکھے ایکو میں سے بجتے گانے رک گئے تھے۔ فریز آواز گونجی تھی۔ وہاں چلتے پھرتے سینکڑوں اسٹوڈنٹس جیسے فریز ہو گئے تھے۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ مطلب کہ یہ سب انہوں نے ابھی اتنا ہی سوچا تھا کہ سامنے اسٹیئرز پر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکا اٹھا تھا۔ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھی جو 2 اسٹیپس پھلانگ کر نیچے اترا تھا اور پاس ہی فریز ہوئے کسی لڑکے کو بلا وجہ تھپڑ رسید کر کے اس سے سن گلاسز چھین کر آنکھوں پر لگا چکا تھا۔ MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں میں۔ ایکو میں سے بجتی تیز آواز پر وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے پنگا کیا تو اسی وقت جیل کے اندر پٹک سکتا ہوں۔ دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں اڑسے گردن اکڑائے وہ سر اونچا کیے کھڑا تھا۔ وہ عادل کے گروپ کا ہی لڑکا تھا جو اس وقت غالباً حیدر بنا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگوں سے بھرا جامع کا گراؤنڈ سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر شکریہ کیسے انداز میں جوڑے تھے، پھر چٹکی بجائی تھی جس سے فریز ہوئے اسٹوڈنٹ ہوش میں آ کر پھر سے موو کرنے لگے تھے۔ سیٹی پر دھن بجاتے اچھلتا کودتا دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ جونیئر حیدر، تیمور نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا جو شوق سے نکلنے کے بعد سر نفی میں ہلائے ہنس دیا تھا۔ کیا میں ایسے کرتا ہوں؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ بالکل، وہ ایک زبان بولے تھے۔ اتنے میں پھر سے ایکو میں سے تیز میوزک بجا تھا۔ سب کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھی تھی جہاں دھواں سا ہو رہا تھا۔ کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اچانک ہی ایک ہیوی بائک دھوئیں کو چیرتی تیزی سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ بائک سوار نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا لیکن بائک کے آگے ہی بڑا سا RC لکھا تھا جس کا مطلب صاف تھا، ریاض چودھری۔ لے تو بھی آ گیا، اشر نے ہنستے ہوئے اسے کہا تھا۔ لیکن اس بائک سوار کے پیچھے بیٹھے پرجوش انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے حاضرین محفل کے شور کا جواب دیتے وہ لڑکا، حیدر پھر سے؟ یہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچا؟ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنا ہیلمٹ ہٹا کر وہ گردن اکڑائے اسٹائل سے بائک سے نیچے اترا، لیکن ایک جانب سے لڑکیوں کے ٹولے کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔ سب جانتے تھے اس کی گرلز الرجک عادت کو۔ ان کا رش کچھ ہٹا تو سامنے کا منظر بالکل صاف تھا، کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک شخص کے جو بلیک جینس اور ہوڈی والی شرٹ پہنے ہڈ سر پر گرائے، سیڑھیوں پر ایک پیر کھڑا کیے دوسرا الٹائے پر اصرار انداز میں بیٹھا تھا۔ دلربا مانا ہے قاتل تیری ادا، لاکھوں ہے تجھ پہ فدا، یوں نہ ہم سے نظریں چرانا، میں دیوانہ ہوں میں دیوانہ، ایسے جانے نہ دوں گا جانا۔ جھٹکے سے ہڈ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ کون ہوں میں؟ ایک ہاتھ کان کے پاس رکھے اس نے چیخ کر کہا۔ ارمان احمد خان زادہ۔ سب کی ایک زبان چنگاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ شرارتی انداز میں سب کی گردنیں احمد کی جانب مڑی تھی جو مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے پیچھے ایک طرف اشارے کرتے وہ سائڈ پر ہو گیا تھا جہاں سے غصے میں بھری 2 لڑکیاں آتی دکھائی دی تھی۔ اور ان کے پیچھے فدا انداز میں گرتے پڑتے آتے اشر اور حارث کے کاپی۔ کچھ تو بتا، ارے کچھ تو بتا، فون کا نمبر، گھر کا پتہ۔ ان کی حرکتوں پر ایکو بھی ساتھ ساتھ زور و شوروں سے بج رہا تھا۔ مناہل اور لائبہ کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ سب کی ہوٹنگ کرنے پر انہوں نے چہرے ہی چھپا لیے تھے، لیکن اشر اور حارث نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ دانت نکالے ڈھٹائی سے ہنستے رہے تھے۔ ہے اپنا دل تو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے وہ مگن سا چلتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ چونک کر رکا کیونکہ سامنے ہی 2 لڑکے کھڑے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔
اب تیری باری ہے بغیرتا، حیدر نے تیمور کی جانب جھک کر شرارت سے کہا تھا۔ ایک کان سے ہینڈ فری کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ ان پر کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا بھائی، کیوں مار رہا ہے ایسے؟ زور زور سے مکے مارتے ہوئے وہ ساتھ ہی چیخ کر دوسرے سے وجہ بھی پوچھ رہا تھا۔ ابے میں نے اس کا برگر گرایا ہے، وہ سرعت سے اپنے ساتھی تیمور سے بولا، جو بنا بلائے نہ صرف اس کی مدد کو آیا تھا، اوپر سے بات جانے بغیر اس کا ساتھ بھی دے رہا تھا۔ اوہ مطلب میں غلط بندے کی سائڈ لے رہا تھا اتنی دیر سے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور دوسرے ہی لمحے وہ آستین چڑھاتا اسے کالر سے پکڑ کر نیچے گرا چکا تھا۔ اوئے تیمور! سائڈ پر سے آنے والی زوردار آواز پر سب کی گردنیں گھومی تھی، جہاں ایک دفعہ پھر حیدر صاحب کتابیں ہاتھ میں لیے موجود تھے۔ اسے وہیں گرا چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ 3 لڑکے اب سامنے آ رکے تھے، جنہوں نے پلے کارڈز ہاتھ میں اونچے کر کے اٹھا رکھے تھے، جن پر لکھا تھا اے ٹریبیوٹ ٹو دا کنگ آف KU کراچی یونیورسٹی، دا بیسٹ بڈیز۔ وہ سب چپ تھے، ایک دم چپ، دم سادے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا اسپیشل فیل نہیں ہوا تھا۔ کیا واقعی میں جامع میں رونق ہم سے ہے؟ 6 ہیوی بائکس ایک ساتھ وہاں آ کر رکی تھی۔ آنکھوں پر لگے گوگلز اتار کر ایک طرف پھینکے وہ سب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے؟ پھر دیکھوں سہارے، دوستوں سے بہارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کر سنوارے، سکھ مل کر گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہیے جتنی دیواریں، حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یاروں سے ہونا جدا، نا 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 نا۔ اس دفعہ ان چاروں کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہ لوگ حیران تھے بہت زیادہ، کیونکہ سامنے موجود ان سب کے کاپیز گرین کلر کا کپڑا سا گلے میں ڈالے ایک ساتھ ایک جیسے سٹیپس پر پرفارم کر رہے تھے، اور ایکٹ بھی کون سا، وہ جو ان سب نے 14 اگست کے فنکشن میں کیا تھا، سٹیپس بائی سٹیپ، سیم ایکسپریشن کے ساتھ، تیز بجتے ایکو اور سامنے پرفارم کرتے ان سب کو دیکھ کر حیدر ایک ٹرانس سے نکلا تھا، جیسے اس کا کنٹرول اتنا ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ خوشی سے بے قابو ہوتے عادل نے ایک گرین بڑا سا دوپٹہ ٹائپ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ سٹیپس تو اسے ابھی بھی ازبر تھے، کیا ہے من میں کہیں دل میں یہ جھانک لے، رنگ چہرے کے سارے پڑے، وہ جو ہر درد کے سامنے آ گئے، خود کو مشکل کے آگے کرے، سارے مل کے پکارے، غم مل کے سدھارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، سکھ مل کے گزارے، دکھ مل کے سدھارے، یار یاروں سے ہونا جدا۔ ٹیم کے لڑکے انہیں بھی اپنے ساتھ وہاں کھینچ لائے تھے۔ اس گستاخی کے لیے معافی۔ عادل کی دیکھا دیکھی ان 5 لڑکوں نے بھی شرارت سے کان پکڑ لیے تھے۔ میں نے تو آج آئینہ دیکھا، حیدر نے ہنستے ہوئے بے ساختہ اپنی کاپی کو گلے لگایا تھا، لیکن میرے لیے بہت مشکل تھا تمہیں کاپی کرنا، یار اتنی تباہی کیسے مچا لیتے ہو حیدر؟ ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں بیٹا، اس کے لیے بہت زیادہ کیوٹنیس اور ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ گروپ سیلفیاں لیتے سب ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے وعدے وعید لے رہے تھے۔ اب طالب علمی کا دور گزر چکا تھا، کل ڈگری بھی مل جانی تھی، سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پانے کے سفر پر نکل پڑتے۔ ایسے میں کسے یاد آتا کہ کبھی ہمارا کوئی دوست، کوئی غمگسار بھی ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ مل کر ہم کتنے ہی شرارتیں کیا کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے بھی تھے، لیکن پھر مان بھی تو جاتے تھے۔ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو الوداع کر رہے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جن کی ایک دن بھی ایک دوسرے سے نہ بنی تھی۔ غصہ اتنا آتا تھا کہ اس کی شکل دیکھتے ہی راستہ بدل لیا کرتے تھے، لیکن آج کے دن تو وہ بھی ساری شکوے شکایتیں بھلائے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے فون نمبرز کے تبادلے کر رہے تھے کہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ 4 سال کا یہ طویل عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی جب ان سب نے BCom میں ایک ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ کتنے ہی خوبصورت پل یادیں اس جامع سے جڑی تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف ہی تو پوری زندگی کا سب سے سنہرا دور ہوتا ہے، جس میں صرف بے فکری ہوتی ہے، مستی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔
जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो स्टेप्स पर खड़े नम आंखों से मुस्कुराते हुए नीचे ग्राउंड में देख रहा था, जहाँ इनकी कितनी ही यादें बिखरी हुई थी। प्रोफेसर्स को तंग करना और स्टूडेंट्स का जीना हराम किए रहना इनके ग्रुप की खासियत समझी जाती थी। और वो कोने में लगा बड़ा सा दरख्त जिसकी छांव में बैठकर इन्होंने कितनी क्लासें बंक की थी, उस दरख्त को तो इन्होंने जैसे अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझा हुआ था। कोई भूले भटके से भी वहाँ आ जाता था तो इसकी ऐसी दुर्गत बनती थी कि बेचारा कानों को हाथ लगाते वहाँ से भागता था। लम्हे के लिए हारिस थम गया था। वो साफ देख सकता था इस दरख्त के नीचे वो अहमद के साथ बैठा था, जिसके पैरों पर सर रखे तैमूर सो रहा था। इसे अच्छे से याद था जब इन सब ने मिल उसका चेहरा ख़राब करके इस पर पानी फेंक कर जगाया था, और फिर सेल्फीज़ भी तो ली थी। और पहले कितनी नींद आती थी तैमूर को, हर जगह ही सोया हुआ पाया जाता था। लेकिन फिर ये आदत इससे हारिस में ट्रांसफ़र हो गई। किसी ने पुश्त से इसका कंधा थपका था। वो चौंक कर मुड़ा था, पीछे तो कोई भी ना था, लेकिन सरपट दौड़ता हैदर और इसके पीछे जान लेने के दर पे भागता तैमूर। हारिस, इधर इधर देखो। जरनूर की आवाज़ पर इसने साइड पर देखा था, जहाँ से वो और मनाहिल बातें करती हुई जा रही थी। लेकिन एक जगह वो रुकी थी, क्योंकि हैदर उनके सामने खड़ा हुआ था। तमीज़ के दायरे में रहते हुए न जाने इसने क्या कहा था, और फिर ज़मीन पर लटकता इसका दुपट्टा उठाकर झाड़ कर इसे थमा के सल्यूट करते हुए वो वापस वहीं आकर बैठा जहाँ अशर, रियाज, तैमूर के साथ वो खुद भी तो था। हाँ, हारिस भी वहीं था और जरनूर के हरे सफ़ेद कपड़ों पर हंस रहा था कि वो 14 अगस्त का फ्लैग लग रही है। क्या हुआ? अहमद की बात पर वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आया था। यादों का बुलबुला हवा में तहलील हो गया था। अब सामने कोई भी न था। गहरी सांस भरते हुए वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। उदास हूँ, बहुत ज़्यादा। इसकी अफसरदगी से कहने पर अहमद ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। खैर है, अब तो सारी ज़िंदगी ही यहाँ नहीं गुजार सकते ना, कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। उन लोगों के बरक्स अहमद को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था वहाँ। फिर भी यार, ये बेफिक्री के दिन भी कितनी जल्दी ख़त्म हो गए। कल को डिग्री मिल जाएगी, कल इसके बाद शादी, फिर ऑफिस, बच्चे, घर की जिम्मेदारियाँ, जाने कब क्यों साथ मिलकर बैठना होगा। वो उदासी से कहे जा रहा था। अहमद के पास तसल्ली दिलासे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अच्छे से इसकी फीलिंग समझ सकता था। ऐसे मौक़ों पर तसल्ली दिलासे देने के लिए शायद अल्फाज बने ही नहीं। ये तो वो वक्त होता है जब आज़ादी को छोड़कर जिम्मेदारियों को मजबूरी में ही सही लेकिन अपनाना पड़ता है। 3 महीने बाद ब्लू जीन्स और ब्राउन टी शर्ट पर सियाह रंग का कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, एक हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का कैन पकड़े, वो खानज़ादा इंडस्ट्रीज़ की शानदार सी बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। लिफ्ट के ज़रिए तीसरे फ्लोर पर आते हुए वो एक रूम के सामने आया था और बगैर नॉक किए कैन से घूंट भरते सीधा अंदर बढ़ा था। जिसके बाहर बैठी इस कमरे के मालिक की सेक्रेटरी ने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। वो ज़रूर इस गैर इखलाकी हरकत पर नोटिस लेकर इसे रोक कर बास परस करती, अगर इसे जानती न होती तो। सर झटक कर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। पुरतईश खूबसूरती से डेकोरेट किए इस रूम की पावर चेयर पर पीछे को टेक लगाए बैठे अहमद ने ताज्जुब से उसे देखा था। सलाम। आधा सलाम करके खाली कैन को डस्टबिन में उछाल कर वो साइड पर पड़े काउच पर जा बैठा था। खैरियत है ब्रो? सोफे पर दोनों पैर ऊपर करके गोद में कुशन पर लैपटॉप पर काम करते रियाज ने सर उठाकर चौंक कर उसे देखा था। हाँ खैरियत है। क्यों? हैदर को इनका हैरान होना समझ नहीं आया। पूछा इसने रियाज से था, लेकिन जवाब अहमद की जानिब से आया था। सो खानज़ादा इंडस्ट्रीज़ के 20% शेयर होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 2 हफ्ते बाद ऑफिस को शक्ल दिखाने का ख्याल आ ही गया। दोनों हाथों को बाहम फंसाए रॉकिंग चेयर को हल्का सा घुमाते हुए उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा था, अब तू मुझे शर्म दिलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू अच्छे से जानता है मेरी और इसकी नहीं बनती। लापरवाही से कहते हुए उसने टेबल पर पड़ा फ़ोन अपनी जानिब खिसकाया था। मेरी क्या मजाल कि तुझे शर्म दिलाऊं?
جبکہ میں جانتا ہوں کہ اگر شرم سے تیرا سامنا ہو جائے تو وہ بھی شرما کر بھاگ جائے۔ تعریف کے لیے شکریہ۔ سر جھکا کر فرما برداری بجا لاتے ہوئے اس نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا تھا، جہاں اگلے ہی لمحے رابطہ مل چکا تھا۔ حیات باجی زبردست سی ایک کپ چائے بھجوائیے ملائی مار کے، اور ساتھ میں کچھ سنیکس بھی۔ احمد کی سیکریٹری حیات مصطفیٰ، جسے ایک دفعہ حیدر نے حیات ڈیئر کہہ دیا تھا، جس پر اس نے خاصا برا مناتے ہوئے احمد سے فوری اس کی کمپلین کی تھی، اور بعد میں پھر احمد سے جھاڑ کھانے کے بعد نہ صرف اس نے حیات کو سسٹر کہہ کر سوری کہا تھا، اب تب سے اسے باجی ہی کہتا آ رہا تھا۔ 11 بج رہے ہیں، حیدر صاحب ناشتہ نہیں کیا؟ احمد نے 2-3 فائلز اٹھا کر ان پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جو بے فکری سے پیر جھلاتے موبائل پر جھک چکا تھا۔ وہ تو یہاں آنے میں ہی ہضم ہو گیا۔ اسے جیسے اسی جواب کی توقع تھی حیدر سے۔ گڈ، ناشتہ کرنے کے بعد انہیں بھی دیکھ لینا، اور 1 گھنٹے بعد نشاط اینڈ کمپنی سے جو میٹنگ ہے وہ بھی تجھے ہی کرنی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر ڈیل فائنل نہ ہوئی تو تیری خیر نہیں۔ احمد نے وہ فائلیں اس کی جانب کھسکائی تھی۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں کیسے میٹنگ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی پریزنٹیشن کی، نہ مجھے الف پتہ ہے نہ بے۔ ایسے منہ اٹھا کر میٹنگ کرنے جاؤں گا تو 2 جوتے مار کر بھگا دیں گے مجھے۔ ریاض، احمد نے اسے مخاطب کیا، میں نے کل میل کی تھی تجھے، کیا تو نے چیک کی حیدر؟ احمد کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اسے پوچھا۔ نہیں تو؟ اس کا جواب برجستہ تھا، لیکن اس میٹنگ کا تو تجھے کانٹریکٹ والے دن ہی بتا دیا تھا۔ احمد نے اسٹینڈ پر پڑا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اچھے سے جانتا تھا کہ احمد کام کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ میٹنگ ہی تو ہے، صرف میری جگہ ریاض کر لے گا، آخر کو وہ بھی تو 30% پارٹنر ہے اس کمپنی کا۔ فون کو ایک طرف رکھے اس نے لجاجت سے کہا تھا، مطلب تو نہیں جائے گا میٹنگ کرنے؟ سیل فون کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نیکسٹ ٹائم پکا چلا جاؤں گا برو، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کے منت بھرے انداز پر احمد اور ریاض نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے واپس آنے تک آفس کو مانیٹر تو کر سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل کر لوں گا، تم دونوں ٹینشن فری ہو کر جاؤ، اور نشاط انکل سے معذرت کر لینا میری طرف سے، اور کہنا کہ میٹنگ کے لیے تو حیدر نے ہی آنا تھا لیکن ضروری کام کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ اس نے ریلیکس انداز میں کاؤچ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا ہی بہت تھا کہ احمد مان گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ نشاط کمپنی کے اونر کی بیٹی کا نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میٹنگ پر پہلے بھی مجھے اور احمد کو ہی جانا تھا، اور ابھی بھی ہم ہی جا رہے ہیں، کیونکہ تجھے بغیر کسی تیاری کے میٹنگ پر بھیج کر ہمیں اس کمپنی کا جنازہ نہیں نکالنا تھا۔ موبائل پر نمبرز پریس کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھائے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ریاض، قریشیز کی فائل کا کام فائنل ہو گیا تھا، مجھے میل کرنا۔ کب سے پینڈنگ میں پڑی ہے؟ ان کے ساتھ میٹنگ اور حیدر ہمارے واپس آنے تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ریاض کو ہدایت دیتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑی 2-3 فائلز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے حیدر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ جامع سے ریزائن دینے کے بعد اب وہ سارا ٹائم اپنا کمپنی کو دے رہا تھا۔ عدیل خان زادہ بھی ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال کر ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ ریاض کے والد ہاشم وسیم پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، ان کے کہنے کے باوجود اس نے وکالت نہیں پڑھی تھی، اس لیے جب ڈگری کے بعد بزنس کا مسئلہ ہوا تو اس نے احمد سے مشورہ کیا تھا، جس پر اس نے خود کے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر کی تو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی تھی۔ اب 1 مہینے سے وہ 30% شیئر ہولڈر کی بیس پر اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہی حال حیدر کا بھی تھا۔ موروثی سیاست سے بھاگ کر وہ احمد کے پاس ہی آیا تھا، اب وہ بھی پچھلے 2 ہفتے سے اس کا 20% پارٹنر تھا۔ اشر اور حارث نے بھی پارٹنرشپ میں کارز کا شو روم کھول لیا تھا، جبکہ تیمور اپنے باپ کے بزنس میں ہی ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی
روح پہلی کرنیں سیدھے اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ کسمساتے ہوئے اس نے بلینکٹ سر تک تان لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی نے جھٹکے سے اس کے چہرے پر سے ہٹایا تھا۔ مناہل میڈم 10 بج رہے ہیں، ابھی بھی نہیں اٹھنا کیا؟ بھول گئی آج مایو بیٹھنا ہے تم نے؟ وہ تو شام کو ہے نا، ابھی سونے دو مجھے کسل مندی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے بلینکٹ اوڑھنا چاہا تھا، لیکن زرنور نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس کے پاس سے اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا تھا۔ تو تم کیا پھر شام کو ہی اٹھو گی؟ دیکھو ذرا، شادی ہوئی نہیں اور ابھی سے حارث کی عادتیں اپنانے لگی ہو۔ زرنور کی باتیں سنانے پر جہاں وہ جھیپی تھی وہیں اندر آتی انوشے بھی ہنستی تھی۔ اب تو صرف حارث کا نام لینے پر ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ اٹھ گئے دولہے میاں؟ زرنور نے انوشے سے پوچھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر نہ صرف اٹھ گئے ہیں بلکہ ڈیکوریشن بھی کروا رہے ہیں، انوشے شرارت سے کہہ کر صوفے پر پھیلے شاپنگ بیگز اور باکسز کو اٹھا کر سائڈ پر رکھنے لگی تھی۔ 10 دفعہ صاف کرنے کے بعد بھی جانے کیوں کمرہ بکھرا بکھرا ہی رہتا تھا۔ شادی والے گھر میں کتنی ہی صفائی کر لو کم ہی ہوتی ہے۔ باہر بھی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، شاید لائٹنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب تو اٹھ جاؤ۔ اسے دوبارہ سے سونے کی تیاری کرتے دیکھ زرنور نے کہا تھا، یار بس 5 منٹ، اس نے منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے تکیہ چہرے پر رکھ لیا تھا۔ وہ پھر سے اٹھانے لگی تھی لیکن انوشے کے اشارے کرنے پر رک گئی تھی۔ حارث تم کیوں آ گئے یہاں؟ فوراً باہر جاؤ، دلہن کے کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ انوشے کے پاٹدار انداز پر کہنے پر مناہل ہڑبڑا کر اٹھی تھی کہ حارث اس کمرے میں کیا لینے آیا ہے، لیکن سامنے حارث کے بجائے ان دونوں کی شرارتی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی تو جھیپ مٹاتے اس نے اٹھنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ ایسے لہرا کے تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی۔ تیر ایسا لگا، درد ایسا جگہ، چوٹ دل پہ وہ خائی مزہ آ گیا۔ ایکو کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر ان دونوں کے کان جھنجھنا اٹھے تھے، بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ مناہل وارڈروب سے کپڑے لیے واش روم جا چکی تھی۔ اتنے تیز میوزک پر گھر کی دیواریں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو سائن تھا کہ ہاں، حمزہ حیدر علی کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ گزشتہ 1 مہینہ شادی کی تیاریوں میں ہی نکلا تھا، لیکن ابھی بھی 10 چیزیں تھیں جو خریدنا باقی تھی۔ زرنور اور انوشے تو 1 ہفتے پہلے ہی وہاں رہنے آ گئی تھی۔ صبح شام مارکیٹوں اور ٹیلر کے ہاں چکر لگا کر اور پھر کپڑوں اور جولری وغیرہ کو پیک کرنے میں پورا دن کیسے گزرتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لائبہ اور فاریہ یہ بھی صبح آتی تو کہیں رات کو جا کر واپس جا پاتی تھی۔ تیاریوں میں تو وہ سب ہی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ابھی بھی آدھی چیزیں کوئی رہتی تھی، لیکن حارث اور مناہل کی امی کے کہنے پر ہی اسے 3 دن پہلے ہی مایو بٹھایا جا رہا تھا کہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی رہیں گی۔ کھلتے پیلے رنگ کے چوڑی دار پاجامے اور لانگ شرٹ پر شیفون کا بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ فریج میں سے پھولوں کا بڑا سا شاپر نکال رہی تھی، جس میں ریاض کو زبردستی بھیج کر پھولوں کے زیور تیار کروائے تھے۔ ہے نور بانو، آج تو سورج مکھی کا پھول لگ رہی ہو۔ حیدر کے چھیڑنے پر اس نے زوردار آواز سے فریج کا دروازہ بند کیا تھا۔ شٹ اپ حیدر، اچھا یہ بتاؤ کہ ہال کیسا لگ رہا ہے؟ حیدر نے اس کی توجہ ہال کی جانب مبذول کروائی تھی، جہاں اشر اور ریاض ابھی بھی فائنل ٹچ دے رہے تھے۔ دیواروں پر جا بجا لڑیوں کی صورت میں لٹکتے گیندے کے پھول اور لائٹس، اور ٹھیک سامنے بڑے سے تخت کو پیلے رنگ کے کپڑے سے کور کیے گیندے کے ہی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نشست کا انتظام بھی نیچے فرش پر ہی سفید اور پیلے رنگ کی چادر بچھا کر کیا گیا تھا۔ تخت کے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل کو بھی پھولوں سے سجایا ہوا تھا، گو کہ فنکشن بس چھوٹا سا ہی گھر میں کرنا تھا، جس میں زیادہ مہمانوں کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی کافی محنت کی تھی۔ بڑی خوبصورتی سے ہال کو سجایا تھا، بے ساختہ اس کے لب 27 سے واو کے انداز میں کھلے تھے۔ بس تعریف کی ضرورت نہیں، صرف اس کے انداز پر ہی حیدر نے گردن اکڑا لی تھی۔ زرنور نے اسے دیکھا تھا، بے ساختہ اس کے حلیوں پر ہنسی آئی تھی۔ چند پھولوں کی لڑیاں اس کے گردن میں مفلر کی صورت میں لپٹی ہوئی تھی۔
چہرے اور بالوں پر بھی جا بجا پتیاں چپکی ہوئی تھی. جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو. بالکل بندر لگ رہے ہو. مجھے دیکھ کر تمہیں بندر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ منہ بناتے ہوئے وہ ہاتھ سے بال سنوارنے لگا تھا. میری غلطی نہیں، تمہاری حرکتیں ہی اس کی یاد دلا دیتی ہیں. بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ پھول ٹرے میں منتقل کیے وہاں سے جا چکی تھی. بھلے سے بندر ہوں لیکن تم تو جانتی ہی ہوگی نور بانو کہ بندروں کا بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، دا منکی کنگ، اور وہ کنگ میں ہوں. وہ پیچھے سے چلایا تھا. پیلے رنگ کا لباس اور پھولوں کے زیور پہنے، ہاتھوں میں سوٹ کے ہم رنگ ڈھیروں چوڑیاں چڑھائے، دوپٹے کا گھونگھٹ سا نکالے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی. حارث کی امی نے سب سے پہلے اسے ہلدی لگا کر رسم کا آغاز کیا تھا، پھر باقی سب نے بھی اسے ہلدی لگائی تھی. ایک منٹ کدھر چلے آ رہے ہو؟ سیڑھیوں سے اوپر آتے دیکھ ان لوگوں کو ذرنور اور لائبہ نے وہیں روک لیا تھا. ملک ہاؤس ڈبل سٹوری تھا، جہاں اوپر کے پورشن میں حارث کی فیملی رہتی تھی اور نیچے مناہل کی. لیکن شادی کی وجہ سے لڑکیوں کے اصرار پر انہیں اوپر شفٹ کر دیا گیا تھا کہ نیچے سب مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا، اور ابھی مایوں کا انتظام بھی اوپر ہی کیا گیا تھا. صبح سے ڈیکوریشن کے کام میں حال سے بحال ہونے کے بعد ابھی سب نہا دھو کر فریش سے اوپر آئے تھے تاکہ رسم میں شرکت کر سکیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سب واپس نیچے تشریف لے جائیں کیونکہ یہ فنکشن خالصتاً لڑکیوں کا ہوتا ہے. آپ سب کا یہاں کوئی کام نہیں. چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لائبہ نے شرافت سے انہیں دفع ہو جانے کے لیے کہا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ 4 گھنٹے لگا کر محنت ہم نے کی، صبح سے مارکیٹ کے چکر لگا کر پاگل ہم ہو رہے ہیں. کبھی پھول ختم ہو گئے، کبھی تھال گم ہونے پر پھر سے لینے جا رہے ہیں، اور ہمیں ہی یہاں سے بھگایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ موڈ تیمور کا خراب ہوا تو وہ صحیح کہہ رہا تھا. صبح سے اس کا ایک پیر گھر میں تھا اور دوسرا مارکیٹ میں. سب سے بڑا دکھ تو انوشے کو نہ دیکھ پانے کا تھا کہ جانے زرد رنگ میں کیسی لگ رہی ہوگی. ایک تو وہ اس سے اتنا کتراتی رہتی تھی. شکریہ تمہاری قربانیوں کا، لیکن ہم تمہیں پھر بھی نہیں بلا سکتے. لاؤنج چونکہ کھلا سا تھا اس لیے ایک سرے سے دوسرے تک بڑا سا پیلے رنگ کا ہی کپڑا سا لگا دیا گیا تھا، اور اب وہ لوگ لاکھ اچک کر جھانکنے کے بعد بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے تھے. کیا لنگوروں کی طرح اچھل رہے ہو؟ سیدھے کھڑے رہو، ذرنور نے گھور کر کہا تھا. نور بانو مجھے تو بلا لو، ایک ڈی جے کی ضرورت تو پڑے گی نا تم لوگوں کو. میں گانے گا لیا کروں گا، حیدر نے خوش آمدید انداز میں اسے کہا تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گانے سن کر ہمیں سر درد نہیں کروانا. بازو سینے پر لپیٹے اس نے بیزاری سے کہا. اوئے تیری بے عزتی کر رہی ہے، تیمور نے حیدر کی جانب جھک کر کہا تھا. نہیں یہ بے عزتی تھوڑی ہے، یہ تو پیار ہے اس کا. اوئے آگے تم لوگ. جبھی پردے کا کونا ہلکا سا ہٹاتے ہوئے اشر نے سر باہر نکال کر بانچھیں کانوں تک پھیلائی مصنوعی حیرت سے کہا تھا. لیکن اسے اندر دیکھ کر پہلے تو وہ اب شوق زدہ رہ گئے تھے، لیکن اس کے بعد چیخ پڑے تھے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کیوں اندر آنے دیا؟ اسے کیوں نہیں منع کیا؟ چپ کرو، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے. وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ سب کا ایک ہی سوال تھا. صدمہ ہی تو پہنچا تھا اسے وہاں دیکھ کر. کیمرہ مین کے فرائض سنبھال رہا ہے. اس سے اچھی فوٹوگرافی تو مجھے آتی ہے. تیمور بدمزہ ہوا تھا. یار مجھے تو آنے دو اندر، مجھے تو خود بلایا تھا تم لوگوں نے. وائٹ کاٹن کے شلوار قمیض پہنے حارث نے دہائی دی تھی. ہاں تو صرف تمہیں ہی بلایا تھا، ساتھ میں ان بندروں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تھوڑی لایا ہوں، خود آیا ہے میرے پیچھے. اس کی لا تعلقی پر وہ چیخ اٹھے تھے. پہلے اشر اور اب یہ کمینے بے وفا، تجھے جانے ہی نہیں دیں گے ہم اکیلے. حیدر اور تیمور نے اسے دونوں بازو سے پکڑ لیا تھا. چھوڑو ذرنور، لائبہ بیٹا آنے دو بچوں کو اندر، یہ بھی رسم کر لیں گے. سہرش بیگم کے اجازت دینے پر جہاں وہ دونوں بدمزہ ہوئی تھی وہیں وہ لوگ بھی ایک دم ہی پرجوش ہو گئے تھے. بھابھی جان پلیز سائڈ پر ہو جائیں. ریاض نے مسکراتے ہوئے شرافت سے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف ہونے کا کہا تھا، جس پر انہیں گھورتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آنے دیا تھا. اوپرن کی تھال لیے وہ ابھی وہاں پہنچی تھی جب ریاض اور حیدر کی آواز کان سے ٹکرائی تھی. تیری اماں نے آج تجھے بھیجا، یہ ڈھیلا جوڑا، یہ نیلی پیلی چوڑیاں
اسٹیل کی پلیٹ کو الٹا کیے اس پر پے در پے تھپڑ رسید کرتے ہوئے ایک ہی لائن کا راگ الاپے جا رہے تھے۔ مناہل کے ساتھ کلیوں والی فراک کو وہ دونوں ڈھیلا جوڑا کہہ رہے تھے۔ شکر کہ وہ مایوں بیٹھی تھی، ورنہ ان کی خیر نہیں تھی، اور اسے ہوش ہی کب تھا کسی چیز کا۔ حارث کے برابر میں بیٹھنے سے ہی وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ خلاف عادت نظریں بھی جھکا رکھی تھی۔ تم لوگ اپنے منہ ٹھیک کر لو، پہلے ہی ان پیلے کپڑوں میں بھوتنیاں لگ رہی ہو۔ ریاض نے ان کے خراب موڈ پر چوٹ کی تھی، جو ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ہی تھا۔ حیدر اور اشر نے اس کی اتنی دیدہ دلیری پر کندھے تھپک کر شاباشی دی تھی۔ بڑی ہمت کی ہے بھائی، جو منہ پر آئینہ دکھایا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ میز پر سے اپٹن کی تھال اٹھا کر وہ حارث کے سمت آیا تھا۔ بھائی لوگ، دوسرا بکرا بھی قربانی کے لیے تیار ہو چکا۔ پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو کہتے ہوئے اس نے آستین چڑھاتے ہوئے تقریباً آدھی کٹوری اپٹن کی ہاتھ میں بھر کر حارث کے چہرے پر مل دی تھی، اور صرف وہی نہیں، ان سب نے بھی بیچارے کا وہی حشر کیا تھا۔ پورا چہرہ، بال، کپڑے سب اپٹن میں بھر چکے تھے۔ ذرنور کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ ایک تو ان لوگوں نے فنکشن خراب کیا، اور دوسرا احمد وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی کہ شاید اب آ جائے، لیکن ایک وہ تھا کہ شاید نہ آنے کی قسم ہی کھا کر بیٹھا ہو جیسے۔ نور بانو، حیدر کی آواز دینے پر جیسے خیال سے چوکی تھی۔ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حیدر نے خوب سارا اپٹن اس کے چہرے پر لگا دیا تھا۔ چند لمحے تو حیرت زدہ ہی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ دوسرے ہی لمحے غصے میں بھری وہ اس کو مارنے کو لپکی تھی، لیکن فاریہ کے علاوہ ماہین، انوشا اور لائبہ کے ہلدی میں بھرے چہرے دیکھ تو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ تم ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتی ہوں۔ میز پر دھرا شو پیس اٹھا کر وہ اسے مارنے کو لپکی ہی تھی کہ وہ چکما دے گیا۔ بقول حیدر کے اب صحیح والی بھوتنیاں لگ رہی تھی وہ لوگ، جبکہ وہ سب جیسے آئے تھے ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ مجال ہے جو ہلدی کا ایک چھینٹا بھی لگا ہو ان کے چہرے یا کپڑوں پر۔ اشر نے ان سب کو وہاں سے نکلنے کا سگنل دیا تھا۔ ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی تقریب میں آ کر، بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جاتے جاتے حیدر نے اچھے سمدھی ہونے کے فرائض نبھائے تھے۔ بھابھیوں، ہم لڑکے والے ہیں، آفت تو مچائیں گے ہی نا۔ وہ سب تو حارث کو لیے وہاں سے بھاگ لیے تھے، ایک ریاض ہی تھا جو شیخی بگاڑنے سیڑھیوں پر رک گیا تھا۔ مناہل کا دوپٹہ ٹھیک کرتی فاریہ کی غیر ارادی نظر اس پر پڑی تھی۔ ریاض نے بھی جب بھی اسے دیکھا تھا، نگاہوں کے تصادم پر جہاں وہ رخ ہی موڑ گئی تھی، وہیں وہ مسکراتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے نیچے اتر آیا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ ایک چڑیل دیکھے گا؟ حیدر نے صوفے پر نیم دراز ریاض کے کان سے ہینڈ فری کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں ہے؟ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ دیکھ، اس کے ہاتھ کے تعاقب میں اس نے دیکھا تھا جہاں ذرنور کچن میں سے پانی سے بھرا جگ لیے نکل رہی تھی۔ نور بانو، رات کے 2 بجے تم ایسے کیوں گھوم رہی ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو؟ اس کے وہاں سے گزرنے پر حیدر نے کڑے انداز میں استفسار کیا تھا۔ کوئی مجھے دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے کیوں مرے گا حیدر؟ میں کوئی بھوت ہوں کیا؟ اور تم لوگ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہو؟ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لاؤنج کی لائٹس آن تھی جہاں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ تیمور تو سنگل صوفے پر دونوں پیر اوپر کیے موبائل میں گھسا ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں ویسے ہی وہاں بیٹھے تھے۔ ہم چڑیل کو بلانے کا منتر پڑھ رہے تھے، اور دیکھو اثر ہو گیا اور تم آ گئی۔ تو پھر بچ کر رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری گردن ہی اڑ جائے۔ حیدر کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن ضبط کر کے بولی تھی، میں تو شدت سے منتظر ہوں، اڑاؤ نا میری گردن، پلیز اڑاؤ نا۔ وہ دل نشین انداز میں بولا، بکواس بند کرو حیدر، اور تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، بھابھی ہوں میں تمہاری۔ ہیں؟ وہ دونوں اپنی جگہ اچھلے تھے۔ نیندوں میں ہے بیچاری۔ ریاض نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے تسلی دی تھی، جس کا حیرت کے زیادتی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے گھورتے ہوئے وہ جانے لگی تھی جب ریاض کی آواز پر رکی۔ ارے ذرنور، آئس کریم تو کھا لو، ہم نے اسی لیے تمہیں روکا تھا۔ آئس کریم؟ کون سی آئس کریم؟ اور تم دونوں کے پاس کہاں سے آئی اس وقت؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہے نہیں، لیکن منگوا
कर दे सकते हैं अगर तुम शर्त पूरी कर दो तो। रियाज का अंदाज शरारती था। कैसी शर्त? वो उलझन से बोली। तब रियाज ने हैदर के इशारे करने पर सेंट्रल टेबल पर अखबार से ढकी हुई शीशे की कटोरी उठाई थी, जिसमें मौजूद उपटन देखकर इसकी आंखें फैली थी। उपटन तो ख़त्म हो गया था, फिर तुम लोगों के पास यखलकत ही इसके तेवर बदले थे। शाम का मंजर अच्छे से इसकी निगाहों में घूम गया था। जो हाल इन सब ने मिलकर तकरीब और इनका किया था वो किसी तौर पर भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हरगिज़ नहीं था। लेकिन फिर खामोश हो गई, क्योंकि बदला लिए बगैर तो इनको भी सुकून नहीं मिलना था, और जिस किस्म का बदला लेने का इन्होंने सोच रखा था, अब इस हरकत को नज़रअंदाज करना तो बनता था। हमने छुपा लिया था, हैदर ने आँख मीच कर कहा। क्या करूँ मैं इसका? ज़रनूर ने प्याली पकड़ते हुए सर्द अंदाज में पूछा। क्या मतलब क्या करूँ इसका? जाकर अपने मियाँ के लगाओ। सिर्फ अहमद था जो इन दोनों से बच गया था। वो दूर दूर ही रहता था इस किस्म की रस्मों से। अशर और लाइबा की शादी की रस्मों में भी इसने मारे बांधे ही शिरकत की थी, लेकिन उपटन की रस्म में जब वो सब हल्दी लगाने के लिए इस पर हावी होने लगे, बहुत मुश्किल से खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग निकला था, और इस दफ़ा तो वो अंदर ही नहीं आया था। ज़रनूर अच्छे से इसकी आदत जानती थी। जब ही उपटन हाथ में पकड़े थोड़ा हिचकिचाई थी। क्या हुआ, डर गई? अरे फ़िक्र मत करो, तुम तो अहमद की नूर हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगा वो। लेकिन क्या पता गुस्से में वो तुम्हें एक आदत लगा ही दे। वो दोनों तसल्ली देने से ज़्यादा इसे डरा रहे थे। मैं ज़रनूर हूँ, हैदर या रियाज नहीं हूँ जो वो मुझे डांटेगा। मैं बीवी हूँ उसकी, मुझे कुछ नहीं कहेगा वो। इसने अंदर के डर को साइड पर रखते हुए गर्दन अकड़ा कर कहा था। अच्छा तो फिर जाओ, और शर्त के मुताबिक दोनों गालों पर लगाना है, वरना भूल जाना आइसक्रीम को। हैदर ने इसे जाते देख पीछे से आवाज़ लगाकर कहा था। लेकिन 20 मिनट बाद भी जब उपटन हाथ में पकड़े हुए झुंझलाई सी वहाँ से गुजरती दिखाई दी तो हैदर चौंका था। इसके जाने के बाद वो दोनों सेल में मूवी लगा चुके थे। ए नूर बानो, अभी तक ऐसे ही चक्करा रही हो? नहीं मिला अहमद, मैंने पूरे घर में देख लिया। वो बेजार सी बोली। आइसक्रीम के लालच में इसने शर्त मान तो ली थी, लेकिन अब पछता रही थी। पीछे भी नहीं हट सकती थी कि वो दोनों रिकॉर्ड लगाकर जीना हराम कर देंगे। आधी से ज़्यादा रात को इतनी तेज़ खुशबू वाला उपटन लिए पूरे घर में घूम रही थी। डर अलग लग रहा था कि कहीं कोई जिन भूत ना नज़र आ जाए। वो तुम्हें यहाँ इंसानों की दुनिया में मिलेगा भी नहीं। इस वक्त वो चांद सूरज का आशिक बैठा होगा टेरेस पर, और सिगरेट फूंकते हुए 14वीं के चांद में तुम्हारी शक्ल ढूंढ रहा होगा। इनके मजाक उड़ाने पर वो घूरती हुई स्टेप्स चढ़ने लगी थी। पहले इनका इरादा मिनाहिल के साथ शर्त लगाने का था, लेकिन एक तो वो मायूं बैठ चुकी थी, दूसरा अब इन सब से पर्दा कर रही थी, और तीसरा वो आराम से ये शर्त जीत जाती, क्योंकि हारिस साहब इस वक्त खर्राटे भर रहे थे। मतलब कि वो आराम से इसे हल्दी लगाकर शर्त जीत लेती। और लाइबा से इसलिए नहीं लगाई कि इसे भी हारने का पक्का खदशा था, क्योंकि इसके सिर्फ एक बार ही कहने पर अशर ने इस कटोरी में ही अपना मुंह दे लेना था। जोरू का गुलाम। अशर के लिए इन सब की सोच यही थी। नो इन द कमेंट गाइस कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।